पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान फारूक से बड़ा एमक्यूएम में ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। उसको जब ये मार सकता है, मरवा सकता है, तो ये किस मुहाजिर के साथ मुखलिस हो सकता है, किस एमक्यूएम के कारकुन के साथ मुखलिस हो सकता है। आज इमरान फारूक को मारने वाले लोग जिनके जरिए इसने मरवाया, साबित हो गया कि इसने ऑर्डर किए। आज मुस्तफा कमाल ने 3 मार्च 2016 को यह बात की थी, जिस दिन पहले दिन आया था, कि मुझे इस रॉ के एजेंट बन जाने वाले लड़कों से हमदर्दी है, मुझे ये 100 कत्ल करने वाले लड़कों से हमदर्दी है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मां के पेट से 100 बंदों के कातिल बनकर नहीं पैदा हुए, क्योंकि अपनी मां के पेट से ये मुहाजिर नौजवान रॉ के एजेंट नहीं पैदा हुए। इनको अल्ताफ हुसैन ने कातिल बनाया, इनको अल्ताफ हुसैन ने रॉ के एजेंट बनाया। आज डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली का हाल देखो कि वो भी जीते जी मर गए, एक तरफ उनकी नस्ल तबाह हो गई, और आज कोई ये बात नहीं करेगा। मुस्तफा कमाल ये बात करता है, पीएसपी ये बात कर रही है। आज उन लोगों ने जिन्होंने उस इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन के कहने पर कत्ल किया, आज उनकी भी खानदान तबाह बर्बाद हो गए। दोनों तरफ तबाही बर्बादी है, दोनों तरफ तबाही बर्बादी है। आज ये जो कातिल हैं जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर कत्ल किया, आज उनके भी बच्चे इसी शहर में कहीं होंगे, कोई उनका पड़ोसी होगा, उनकी भी कोई बहन ब्याने वाली होगी, उनकी भी कोई मां होगी, कोई बाप होगा, कोई भाई होगा, कोई रिश्तेदार होंगे। आज जब उनकी तस्वीरें चलती हैं, आज जब उनके मामला चलते हैं, उस मां पे क्या गुजरती होगी जिसने वो कातिल बच्चा पैदा किया। उसने अपना बच्चा पैदा कातिल नहीं किया था, अल्ताफ हुसैन ने उसको कातिल बनाया। उसने उस बहन का भाई कातिल नहीं था, अल्ताफ हुसैन ने उसको कातिल बनाया। उस बच्चे का बाप रॉ का एजेंट नहीं था, अल्ताफ हुसैन ने उसको रॉ का एजेंट बनाया। अल्ताफ हुसैन मेरी नस्लों को खा गया है, हर तरफ तबाही बर्बादी। क्या आज अल्ताफ हुसैन को इन इमरान फारूक जिसको मरवा दिया उसके बच्चों की फिक्र है, या जिन्होंने उसके कहने पर इतना बड़ा मामला कर दिया, इमरान फारूक को मार दिया, क्या आज अल्ताफ हुसैन को उन कातिलों के घर वालों की फिक्र होगी? क्या उनको ओन करेगा? क्या उनके बच्चों की फिक्र होगी? नहीं होगी। नस्ल दर नस्ल तबाही बर्बादी हो गई, तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए मैं देखना चाहता था कि क्या अब भी इन सूरमाओं को होश आता है या नहीं आता, कोई इस पे आकर बात करता है या नहीं करता। क्या भाई जो मुस्तफा कमाल 3-4 सालों से पीएसपी और मुस्तफा कमाल बात कर रहे हैं वो बात सही थी। अब तो स्कॉटलैंड यार्ड ने सबूत दे दिए, इमरान फारूक से बड़ा एमक्यूएम में कौन हो सकता है। जब अल्ताफ हुसैन उसको मरवा सकता है तो कौन तुर्रम खान है जो कहे कि अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम में उसके साथ मुखलिस हो सकते हैं? किसी के साथ नहीं। मेरे साथियों, मेरे कारकुनों, मेरे हमदर्दों, पाकिस्तान के लोगों, कराची के लोगों, सारी जुबानें बोलने वाले लोगों, हमने 3-4 साल पहले 3 मार्च 2016 को जिस जिहाद का आगाज किया वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, किसी साजिश के तहत नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, किसी के कहने के लिए नहीं। हमें इन सारी चीजों का इदराक था, तो हमने ये अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जिहाद किया कि ये मेरी कौम, मेरी नस्लों का कातिल है, मेरी कौम को कहां ले गया है ये, और ये इस मेरे मुल्क का, मेरे शहर का दुश्मन है, और कोई बाहर से आकर इसको आवाज नहीं लगा सकता। इसको अगर हमने अपनी जिंदगियों में चैलेंज नहीं किया तो मेरी आइंदा आने वाली नस्लों को कोई माफ नहीं करेगा। इसने उन्हें खाई में गिरा दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाज पर नौजवानों ने, शहर के नौजवानों ने लब्बैक कहा, लोगों ने लब्बैक कहा। आज हमारे साथ हजारों लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन चंद लोग, मुट्ठी भर लोग आज भी कौम को गुमराह कर रहे हैं।
ان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ہے. عمران فاروق کا کہ قاتل تو الطاف حسین ہے، ثابت ہو گیا. نیچے کے مارنے والے تو ان کو تو قاتل بنائے ہی الطاف حسین نے. ایسے ہزاروں لوگوں کو قاتل بنائے الطاف حسین نے. مجھے تو اس کے خاندانوں، قاتل کے خاندانوں کے تباہ ہونے کا بھی مجھے دکھ ہے کہ ان کے وہ پیدا قاتل نہیں ہوئے تھے، الطاف حسین نے ان کو قاتل بنایا. اور مجھے مقتول کے گھر والوں کا بھی دکھ ہے، افسوس ہے، نسلیں تباہ برباد ہو گئیں. اس کے بعد اب کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آج چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد ان 4 سالوں میں اب الطاف حسین کے لیے کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اب مہاجر نوجوانوں کو عقل آ گئی. اس کے لیے کوئی شہر بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، شہداء قبرستان میں روزانہ لاشیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا. شہداء قبرستان میں ہمارے آنے کے بعد تالے پڑ گئے. اب ہمارے آنے کے بعد کوئی لاپتہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس نے بڑی کوششوں کے بعد آج جی اے سندھ محاذ والوں کے ساتھ سندھو دیش کا، پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا، اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے. اس لوفر کو، اس لوفر باز کو، اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے. اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو، یہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. ایسے سامنے بیٹھ کر اس نے ہمیں بات بتائی ہے کہ میں انڈیا سے 22 سالوں سے پیسے لے رہا ہوں. بڑے بڑے ترم خان آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، سب کے نام میں بتا چکا ہوں کون کون ان میٹنگوں میں شامل تھا. ہم نے چھوڑ دی. ہم نے الطاف حسین کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو تھا. دنیاوی طور پر ہم سے بڑی پوسٹوں پہ کوئی نہیں تھا. ہم نے اپنے عہدوں کی قربانی دی. ہم نے دنیا کو لات مار کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے. ورنہ الطاف حسین کے سب سے بڑے بینیفیشری انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال تھے، لیکن ہم نے لات مار دی اس کو 2013 میں. دنیا کے لیے نہیں، سیدھے رستے کے لیے، ٹھیک رستے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مرنے کے خوف، مرنے کے بعد ہونے والے حساب کے خوف سے، چاہے دنیا مانے نہ مانے میرا رب جانتا ہے اس والی بات کو. اور ہم نے اپنے قول اور فعل میں کوئی یو ٹرن نہیں لیا، کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے. 2016 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 2020 تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ہماری باتوں میں، اور ایک ایک بات ہماری صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں غدار بولا گیا، ہمیں غدار بولا گیا، ہمیں مہاجروں کا غدار بولا گیا. ہاں، اگر مصطفیٰ کمال غدار ہے تو اے غدار کہنے والو، جب مصطفیٰ کمال ایم پی اے تھا، وزیر تھا، سینیٹر تھا، میئر تھا، اور غدار بھی نہیں تھا. انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھا، غدار نہیں تھا. پی ایس پی والے غدار نہیں تھے تو اس شہر میں 22 نوجوان روزانہ مرتے تھے. شہداء قبرستان میں لاش جاتی تھی. آج مصطفیٰ کمال نہ ایم پی ہے، نہ وزیر ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ میئر ہے، اور غدار بھی ہے. لیکن ایک ماں کا بیٹا اس شہر میں نہیں مر رہا، ایک ماں اپنے بیٹے کو ضائع نہیں کر رہی، ایک بھی لاش اس شہر میں نہیں گر رہی. تو ہاں، مصطفیٰ کمال ایسی 100 غداریاں کرے گا جس پہ کسی ماں کے بیٹے کو بچایا جا سکے. میں لعنت بھیجتا ہوں ان وفاداروں پہ جو کہ آج اس الطاف حسین کے چہرے کو بے نقاب ہونے کے باوجود بھی اپنے 2 ٹکے کے لیے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اس کو بابائے مہاجر قوم کہتے ہیں. اس کو بند کمروں میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہو، بڑے بڑے لیڈران ہو، یا وہ گلی والا کارکن ہو. ان پر اللہ کی مار ہے اور پڑے گی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، گھومتی چلی جا رہی ہے. سوچا نہیں تھا کسی نے، مارنے والوں نے، کہ الطاف حسین 10 سالوں کے بعد اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. وہ بھی اب یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پاکستانی اداروں نے اس کے خلاف یہ کر لیا. اب یہ لندن نے لا کر، یو کے نے لا کر ثبوت فراہم کیے. اگلی بات،
اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اب مہاجر نوجوان ہتھیار نہیں اٹھا رہے اس کے کہنے پہ، تو اب جو ان کے آقا ہیں، الطاف حسین کے آقا ہیں، جن سے یہ سیاسی پناہ مانگتے ہیں، نریندر مودی مجھے سیاسی پناہ دے دو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انڈیا آ جاؤں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مرنے والے بھارتی فوجی شہید ہیں، الطاف حسین ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں، جو الطاف حسین یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد جو شہید کی جا رہی ہے، صحیح شہید کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہی الطاف حسین اپنے انہی انڈین آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے جی ایس این محاذ والوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا کر اب سندھو دیش کے بانی بن گئے، وہ جی ایم سید کو ہٹا کر اب جو ہے شفیع برفت کے ساتھ اب وہ سندھو دیش کے کو پارٹنر بن گئے، اب وہ بانی سندھو دیش ہو گئے، وہ اب وہ بابا سندھو دیش ہو گئے، اور اسی نیکسس کے تحت پچھلے دنوں 19 تاریخ کو اور اس سے پہلے بھی اور اس کی 19 تاریخ اور اس کے بعد بھی پچھلے 3-4 دنوں میں رینجرز کے اوپر 4 حملے ہوئے ہیں، پہلا گلستان جوہر میں، پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں گھوٹکی میں، لاڑکانہ میں اور لیاقت آباد میں، اور ان حملوں میں 2 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور 2 عام شہری شہید ہوئے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ میں سارے پاکستان کے لوگوں کو اور ملک چلانے والوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنو اور سمجھو اس کو۔ مصطفیٰ کمال یہ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں، اور وہ یہ کہ الطاف حسین ملیٹنٹلی دوبارہ زندہ ہو رہا ہے یا زندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ زندہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے زندہ ہونے میں 3 عوامل ہیں، 3 وہ فیکٹر ہیں جو الطاف حسین کو دوبارہ ملیٹنٹلی زندہ کر رہے ہیں، اور وہ جی ایس این محاذ والوں کے ساتھ مل کر یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اٹیمپٹ اس نے کیے رینجرز کے نوجوانوں پہ کو شہید کر کے۔ اور وہ 3 عوامل کیا ہیں؟ نمبر 1، الطاف حسین صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، لیکن کچھ ناقابل اندیش لوگوں نے 22 اگست 2016 کو اسی الطاف حسین جو کہ ختم ہو رہے تھے، اس کی باقیات کو ایم کیو ایم پاکستان کا نام دے کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک فیکٹر، اس ایم کیو ایم پاکستان کے بینر میں سارے الطاف حسین کے ایول تھاٹ کے لوگ جمع ہو گئے، الطاف حسین کا پرچم بچ گیا، ایم کیو ایم پاکستان کا بھی وہی پرچم، الطاف حسین کا بھی وہی پرچم، الطاف حسین کا نشان بچ گیا، پتنگ ان کا بھی نشان، پتنگ ان کا بھی نشان، الطاف حسین کے سارے نعرے بچ گئے، ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں سارے وہی نعرے، ان کے بھی سارے وہی نعرے، اور صرف ایک چیز کا فرق آیا کہ ڈائریکٹ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے الطاف حسین کی تقریر بند ہو گئی، وہ تقریر وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، اور ایک بھی رہنما آج 4 سال ہو گئے، کسی نے آج تک کھل کر الطاف حسین کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان والے، میں اسی انتظار میں تھا 3 دنوں سے کہ اب تو یہ ایم کیو ایم پاکستان والے کہیں گے عمران فاروق کو مروا دیا اس آدمی نے، ہم اس کو کونڈیم کرتے ہیں، یہ رو کا ایجنٹ ہے۔ چلو یہ نہیں کہو کہ مصطفیٰ کمال صحیح کہتا تھا، چلو نہیں کہو کہ ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن اس والی بات کو تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ پیچھے سے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی پارٹی بچا لی ہے، دیکھو ہم اس ملک کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو جب وہ آپ سے بات کر لیں گے، ہم نے آپ کا جھنڈا بچا لیا، ہم نے آپ کا نظریہ بچا لیا، ہم نے آپ کے لڑکے بچا لیے، ہم نے آپ کے ٹارگٹ کلر بچا لیے، ہم نے آپ کی ساری باتیں بچا لی، یہ بھائی ہم ہیرو ہیں آپ کے، ہم ہیرو ہیں، دیکھو ہم نے کوئی پبلکلی آپ کے خلاف بات نہیں کی، دیکھو بھائی یہ مصطفیٰ کمال اور یہ پی ایس پی والے غدار ہیں بھائی آپ کے، بھائی آپ ان کو معاف نہیں کرنا، ہم تو ہیرو ہیں بھائی آپ کے۔ بھائی ایک تقریر کریں گے، ان سب کو ہیرو قرار دے دیں گے، اور
یہ سب لوگ اس گمان میں کہ الطاف حسین کو دوبارہ یہ واپس لے آئیں گے. تو ایک فیکٹر تو سارا یہ جو بھی یہ جو سانسیں ملی ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان بنانے سے ملی ہے کہ آج الطاف حسین پھر خون پینے لگا. دوسرا فیکٹر کہ اس شہر میں 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس شہر کو پی ٹی آئی کی گودوں میں ڈال دیا گیا اس شہر کو پی ٹی آئی کی گودوں میں ڈال دیا گیا. پی ٹی آئی کی موجودگی ان کی نااہلی ان کا شہر میں پینیٹریٹ نہیں کرنا ان کا اس خالی جگہ کو پر نہیں کرنا الطاف حسین کو سوٹ کرتا ہے. اس نے الطاف حسین کو اور جلا بخشی. پی ٹی آئی کا اس شہر پہ کسی بھی طریقے سے قابض ہو جانا غیر جمہوری طریقے سے اس پہ قابض ہو جانا جس نے بھی یہ کام کیا اس سے الطاف حسین کو زندہ ہونے میں مدد ملی. اس سے الطاف حسین جب اس شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک جعلی طریقے سے جن لوگوں کے نام ان کے حلقے والے نہیں جانتے ان کے ایم این اے ایم پی ایس کے نام ان کے پاس 14 سیٹیں ہیں ایم این اے کی 25 سیٹیں ایم پی ایس کی ان کے علاقے کے لوگ ان کے نام نہیں جانتے جو سو گئے تھے الیکشن والے دن جا کے اور سارا الیکشن روک کر یہ صبح رزلٹ آیا 3 دنوں کے بعد ہمارے 3 رزلٹ چلے ہیں 9:16 25 جولائی 2018 9:16 تینوں حلقوں میں ہم لیڈ لے رہے تھے پھر رزلٹ غائب ہو گیا. یہ ارشد وورا میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ان کی سیٹ پر 8,222 ووٹ ملے صرف 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ جب تک رزلٹ آ رہا تھا 8,222 ووٹ. دوسرے کینڈیڈیٹ سے 2,500 ووٹ سے جیت رہے تھے. پھر 321 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا. اس 321 پولنگ اسٹیشنوں میں ان کے 3 دن کے بعد 700 ووٹ نکلے. 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ اور 321 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ. How could that be possible? یہ کیا گیا جس نے بھی کیا جیسے بھی کیا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا لیکن آج اس کیے جانے پی ٹی آئی کو یہ شہر دینے کی وجہ سے الطاف حسین دوبارہ زندہ ہو گیا. ملیٹنٹلی الطاف حسین دوبارہ زندہ ہو گیا. اور تیسرا فیکٹر کہ اس صوبے میں کراچی سے تعصب اور شہری علاقوں سے تعصب رکھنے والی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اس پیپلز پارٹی کی تعصب زدہ گورنمنٹ نے جس نے اس کراچی حیدرآباد اور اربن سینٹر کو لوٹ لیا ہے کوئی پرسان حال نہیں. کچرا نہیں اٹھ رہا پانی نہیں مل رہا نوکریاں نہیں دے رہے. جو کوٹا تھا اس کوٹے پہ بھی نوکری نہیں دے رہے. اس کوٹے پہ بھی باہر کے لوگوں کو لا کر یہاں کا ڈومیسائل بنا کر ان کو نوکریاں دے رہے ہیں پوسٹنگیں کروا رہے ہیں باہر کے لوگوں کو لا کر. اس چیز نے الطاف حسین کو زندہ کرنے میں مدد دی ہے. اس تیسرے فیکٹر نے لوگوں کی محرومیوں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے اور اس سے الطاف حسین زندہ ہوا ہے. جینوین لوگوں کا راستہ روکا گیا ہے اور اس سے الطاف حسین زندہ. یہ 3 فیکٹر ہیں. ایم کیو ایم پاکستان بنا کر الطاف حسین کو زندہ کیا گیا ری برتھ ہوئی ہے اس کی. پی ٹی آئی کو یہ شہر دے کر الطاف حسین کو زندہ کیا گیا کہ محرومیاں وہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کے حلقے کے لوگ نہیں جانتے. محرومیاں وہ جو ویکیوم تھا ویسی کا ویسی رہا. اور یہ متعصب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس نے کوئی یہ انٹیریئر کے اندرون سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. بچے وہاں بھی مر رہے ہیں